चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुर राअद, सूरा नंबर 13। तो कल हमने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरतुर राअद की जो बिगिनिंग कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं कि जो कुरान करीम है ये क्या है, हक है, इसके अंदर किसी भी किस्म का झूठ नहीं है और कोई मिलावट नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको अपने नबी पर हक के साथ नाजिल किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गौर व फिक्र करने के लिए हमें बहुत सारी निशानियां बताई। ठीक है, तो वो हमने कल निशानियां कुछ देखी थी। आज आयत नंबर 6 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्तअजिलूनका बिस्सय्यअति क़ब्लल हसनति वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब। वयस्तअजिलूनका, व और या वो वाव सब आइन जीम लाम उजलत है ना, जल्दी और सीनता मचाते हैं, जल्दी कर रहे हैं का आपसे, और वो सब जल्दी करते हैं आपसे, जल्दी उजलत मचाते हैं आपसे, बिस्सय्यअति बुराई की, कबला इससे पहले, किससे पहले, अल हसनात अच्छाई से भलाई से पहले बुराई की वो सब जल्दी मचा रहे हैं। वक़द खलत और अलबत्ता गुजर चुकी, बेशक गुजर चुकी, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, ठीक है, क़ब्ली पहले, हिम उनसे पहले, मसूलात बहुत सी मिसालें, व इन्ना रब्बका, व और इन्ना बेशक, रब्बका आपका रब, लजू मग़फ़िरतिन अलबत्ता बेशक, मग़फ़िरत वाला है, लाम यहाँ पर लाम ताकीद है, अलबत्ता बेशक, मग़फ़िरतिन मग़फ़िरत, जू यानी वाला है ना, जू आया, जी आ चुका, जा आ गया, तीनों का मतलब होता है वाला, जू जा और जी तीनों का मतलब होता है वाला। मग़फ़िरत वाला है, लिन्नासी लोगों के लिए अन्नासी लोग, अला ज़ुल्मिहिम अला पर, ज़ुल्मी ज़ुल्म, हिम उनके ज़ुल्म पर, व इन्ना रब्बका, व और इन्ना बेशक, रब्बका आपका रब, लशदीदुल इक़ाब, ला अलबत्ता, शदीद बहुत सख्त, अल इक़ाब अजाब देने वाला है, पकड़ करने वाला है। और वो सब जल्दी मचाते हैं बुराई की भलाई से पहले, और और वो सब जल्दी मचा रहे हैं आपसे बुराई की भलाई से पहले, और बेशक गुजर चुकी है उनसे पहले बहुत सी मिसालें, और बेशक आपका रब बेशक मग़फ़िरत वाला है लोगों पर, उनके जुल्म पर भी, यानी उनके जुल्म के बावजूद भी, और बेशक आपका रब अलबत्ता सख्त, शदीद यानी सख्त, अलिकाब पकड़ वाला है, पकड़ करने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये बुराई की जल्दी मचा रहे हैं। बुराई क्या यानी क्या, अजाब मांग रहे थे, हाँ कयामत मांग रहे थे कि हमारे ऊपर वो कयामत ढा दी जाए जिसका आप वादा करते हैं बार बार, हमको वो कयामत से दो चार कर दिया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि भलाई से ज्यादा जल्दी इनको बुराई की मतलब तवक्को है कि हमारे ऊपर वो पथराव बरसा दिए जाएं, या हमारे ऊपर अजाब आ जाए, वो कयामत आ जाए, या हमारे लिए जो वादे किए जा रहे हैं अजाब के, वो हम पर क्या हो जाए, टूट पड़े। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, ये तो ऐसे भलाई को मांग रहे हैं जैसे कोई ऐसे बुराई को मांग रहे हैं जैसे कोई भलाई को मांगता है। तो देखिए बाज औकात हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हमें हर चीज जल्दी चाहिए होता है, इंस्टेंट चाहिए होता है। हम दुआ करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि इंस्टेंट हमें रिस्पॉन्स मिले, अल्लाह सुब्हानहू तआला फौरन से हमारी दुआओं को कबूल कर ले। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस चीज को डीले कर रहे होते हैं उसमें खैर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंदे क्या कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू दिन से क्या बात कही, एक अल्लाह को मानो, आखिरत को मानो, ठीक है। अब ये लोग जो थे क्या मानते थे
کہ مرنے کے بعد کون سا اٹھایا جانا ہے. ایک مرتبہ جب ہم ہڈی بوسیدہ ہو گئے اور ہمارے جو ہڈی ہے مٹی بن گئی تو اس کے بعد کیسے ہم زندہ ہوں گے. تو ان کو یقین نہیں تھا کہ تم مرنے کے بعد کیا ہونے والے ہو, زندہ ہونے والے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ڈراوا دیتے تھے ان کو کہ تم اگر یہ بات کو نہیں مانو گے, ایک اللہ کو نہیں مانو گے, تو پھر تمہارے اوپر کیا آ جائے گا, عذاب آ جائے گا. تو یہ کیا کہتے تھے کہ اب تو بہت وقت گزر گیا, یہ آخری دور کی ہے نا, مکی دور کے آخری حصے کی ہے, تو اراؤنڈ سمجھ لیں کہ لاسٹ پیریڈ میں تو اراؤنڈ 12-13 سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب بس لا بھی دو اب وہ عذاب جو آپ ہم سے وعدہ کرتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو برائی کے لیے اتنی جلدی مچا رہے ہیں, بھلائی جس طرح سے بھلائی کے لیے مچانی چاہیے, بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی, اور ہم نے ابھی جو پچھلی سورے میں دیکھا تھا, سورہ کون سی تھی وہ سورہ یوسف میں دیکھے تھے ہم نے بہت سی مثالیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کے واقعات بیان کیے. سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ یونس میں اتنی نہیں ہے, سورہ ہود میں ہے نا. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ 6 قوموں کا تذکرہ کیا نا, نوح علیہ السلام, عاد اور صالح, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ساری امتیں کیا تھیں, ان کے لیے مثالیں تھی. جنہوں نے ان کی جیسی حرکت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. اور بے شک آپ طرف مغفرۃ للناس علی ظلمہم, اللہ تمہارے ظلم کے باوجود بھی تم پر مغفرت کرنا چاہتا ہے, تمہاری کیا کرنا چاہتا ہے, تمہاری پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. اور بے شک تمہارے رب کا جو عذاب ہے, جو پکڑ ہے, وہ بھی شدید ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے ہر معاملات سے وہ باخبر ہے, لیکن فوراً تمہارے اوپر کیا کرتا ہے, عذاب نہیں لے کر آتا, وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے. اور بہت سے بندوں کو تو کیا کر دیتا ہے, وہ معاف بھی کر دیتا ہے ان کے ظلم کے باوجود. اور اس کے تمہارے رب کی پکڑ بھی کیا ہے, شدید ہے. تو یعنی نہ اس چکر میں کیا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, بالکل ہم یہ سوچتے ہیں نا اللہ مغفرت کرنے والا ہے, تو پھر کیا کریں, عمل کو چھوڑ دیں. تو ایسا بھی نہیں, اللہ نے اس لیے کیا کر دیا, واضح کر دیا کہ تمہارے رب کی پکڑ بھی سخت ہے. تو تم اس میں نہیں رہ جانا کہ تمہارے رب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ مغفرت کی ہوپ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید نہ رکھی جائے, امید رکھو, لیکن اپنے اعمال کو بھی مطلب اس کو جاری رکھو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے. آیت نمبر 7, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں, الَّذِينَ, وہ لوگ جو کفروا, جنہوں نے کفر کیا, لولا, کیوں نہیں. لولا جب بھی ایک ساتھ آئے گا نا, کیوں نہیں کا ترجمہ کریں. لولا, کیوں نہیں, انزلا, نازل کر دیا گیا, علیہ, اس پر, آیتن, کوئی نشانی, کیوں نہیں نازل کر دی گئی ان پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی, من ربہ, ان کے رب کی طرف سے. انما, در حقیقت, بے شک, صرف, انتا, آپ تو صرف, منذرن, ڈرانے والے ہیں, خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ, اور ہر قوم کے لیے, ہاتھ, ایک ہادی ہے, ایک گائیڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کر دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ وہی نشانیاں, وہی معجزات مانگ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کریم کے ساتھ آ گئے, کوئی فرشتہ آتا, کوئی ایسی, مطلب یا تو یہ خود فرشتے ہوتے, یا کوئی فرشتہ ہم سے کلام کرتا, یا ہم تک وہ بات پہنچ جاتی, تو کوئی تو نشانی, کوئی معجزہ ایسا ہو جاتا جس سے ہم کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں, آپ معجزے دکھانے کے لیے نہیں آئے. آپ کا کام کیا ہے, منذر ہے. آپ لوگوں کو صرف خبردار کرنے آئے ہیں آخرت کے متعلق. اور ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہادی بھیجا ہے, جو کہ یہی کام کر کے گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا, کہ لوگوں کو ڈراؤ اس سے جس کے بارے میں وہ دھوکے میں پڑے. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 8,
اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. دیکھیں کتنی کولیبریٹ ہو جاتی ہے نا ہماری آیتیں، جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس کے متعلق بات آ جاتی ہے. اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما تحمل، جو حمل اٹھاتی ہے، جو بوجھ اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر عورت، ہر فیمیل، وما تغیدو، اور جو تغیدو کمی ہوتی ہے، الارحام، رحموں میں، وما یعنی کہ جو وومز میں جو کمی ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وما تزدادو، اور جو زیادتی ہوتی ہے، جو بڑھ جاتی ہے اور جو کمی ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز، کلو شیئن، ہر چیز کے لیے، عندہ، اس کے پاس، بمقدار، ایک اندازہ ہے، ایک کوانٹٹی ہے، ایک مقدار ہے. اللہ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو حمل اٹھاتی ہے، ہر مونس، ہر عورت، اور جو کمی ہوتی ہے رحموں میں، اور جو زیادتی ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک مقدار اور اندازہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ ایک عورت نے اپنے حمل میں، اب یہ عورت ناٹ جسٹ فار دم، ہماری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر عورت کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ جانوروں میں ہو، چاہے وہ پرندوں میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جانتا ہے، اس نے کس چیز کو اپنے حمل میں اٹھایا ہے. ابھی ٹیکنالوجی تھوڑی سی فارورڈ ہو گئی ہے کہ ہم میل فیمیل پہچان لیتے ہیں نا، وہ سارا کچھ، لیکن ایک دور ایسا تھا کہ وہ سارا بھی کچھ نہیں پتا چلتا تھا نا کہ میل ہونے والا ہے یا فیمیل ہونے والی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اتنی ٹیکنالوجی فارورڈ ہونے کے بعد بھی صرف ہم جینڈر ہی تو بتا سکتے ہیں نا، ان کی تقدیریں تو نہیں بتا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس عورت نے حمل میں اٹھایا ہے اس کی تقدیروں کو بھی جانتا ہے. وما تغید الارحام، اور جو ان کے رحموں میں کمی ہوتی ہے، وہ جو اعضاء بنتے ہیں، اعضاء بدنیاں جو اندر کی طرف ہارٹ ہے، لنگز ہے، کڈنی، انٹسٹائن، سب کچھ جو بن رہا ہے، اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جو کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں. تو جب عورت ایک اس دور سے گزرتی ہے نا تو اس کے اندر بہت سارے چینجز ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز الگ ہوتے ہیں، فزیکل چینجز الگ ہوتے ہیں، ایموشنل چینجز الگ ہوتے ہیں، مینٹل چینجز، ساری دنیا کے چینجز اس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ ایک پیریڈ آف جسٹیشن جو ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ عورت جو ہوتی ہے نا نازک اس میں ہوتی ہے، ولنریبل حالت میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے اندر جو بھی کمی بیشی ہو رہی ہے، کوئی ہارمون کم ہو جاتا ہے، کوئی ہارمون زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مطلب ایسا موڈ سوئنگ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. تو جو بھی کمی بیشی، جو بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے رحموں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ اور ایک مقدار مطلب طے کر رکھی ہے. یعنی کہ جو بھی رحموں میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہر چیز کے، اب اس کی باڈی کا جو حصہ ہے، وہ بچہ جو جنم لینے والا ہے، اس کے ایک ایک باڈی کے جو پارٹس ہیں اس کی بھی مقدار اور اندازہ مقرر ہے. ایسا نہیں کہ ہارٹ بہت بڑا ہو گیا اور وہ جو کان، ہاتھ، پیر وہ بہت چھوٹے رہ گئے، ایسا نہیں ہوتا نا. اللہ نے جو اندازہ جس کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسی اندازے پر کیا ہوتا ہے، مطلب اس کے ہی اللہ کے حکم کے تابع وہ عمل میں آتا ہے. تو اللہ جانتا ہے جو حمل اٹھاتی ہے ہر مؤنث، اور جو کمی ہوتی ہے رحموں میں اور جو زیادتی، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور ہر چیز اس کے پاس مقدار میں ہے، اندازے میں ہے. عالم الغیب والشہادتی، شہادت الکبیر المتعال. اللہ اکبر. عالم الغیب، علم رکھنے والا ہے، عالم ہے، جاننے والا ہے. عالم فائل پیٹرن پر آ گیا. جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، الغیبی، غیب کی یعنی پوشیدہ چیزوں کی جو ہم نہیں جانتے، وہ اس کی مطلب کیا کرتا ہے، خبر رکھتا ہے. وہ شہادہ، اور ظاہر چیزوں کی بھی، تو وہ غیب کا بھی، پوشیدہ کا بھی جاننے والا ہے، اور جو ظاہر حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، وہ کبیر بھی ہے، بہت بڑا بھی ہے، المتعال، اور بہت اعلیٰ بھی ہے، بہت بلند و بالا بھی ہے. وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، چھپی ہوئی کو اور ظاہر کو، اور وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ بلند ہے.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ کون سا علم ہے؟ کامل علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کسی بھی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے. وہ غیب کی خبروں کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے. ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اوپر سپرفیشل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو سامنے ہمارے نظر آ رہی ہوتی ہے نا, کہ ایک حمل ہے ایک عورت کا تو وہ بڑھ رہا ہے اور اونچا ہو رہا ہے, مطلب اس کا جو, لیکن اس کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں وہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے, اور وہ بہت بڑا کبیر ہے, اکبر ہے, اور متعال بہت اعلیٰ ہے, بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں. آیت نمبر 10, سواء منکم من اسر القول, سواء برابر ہے, ایکول ہے, منکم تم میں سے, من جو, اسر قولا بات کو چھپائے, چھپ کر بات کرے, ومن جہر, ومن هو مستخف باللیل وسارق بالنہار, ومن اور جو, جہرا ظاہر کرے, سامنے کرے, بھی اس کو, اس بات کو, ومن ہوا اور جو ہوا وہ ہو, مستخفن باللیل جو چھپا ہوا ہو رات کو, وسارب بالنہاری اور جو چل رہا ہو دن کو, سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یکساں ہے. سواؤن منکم من اسر القول, برابر ہے تم میں سے جو بات کو چھپ کر کرے, ومن جہرا بھی اور جو ظاہر کر کے اس بات کو کرے, اس کو کرے, اور جو وہ کیا کرے, چھپے رات کو یا چل رہا ہو دن کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں کا چھپنا, لوگوں کا, رات کے اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے نا, مطلب ایسے تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو اصل جو بینائی جو دن کے وقت ہمارے پاس ہوتی ہے وہ رات کے وقت نہیں ہوتی نا, ہر چیز اتنی مینیفیسٹ اور اتنی کلیئر نہیں ہوتی ہے. لیکن رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت اگر اندھیرا چھا جاتا ہے اور کوئی چھپ جاتی ہے نا, کوئی چیز مخفی ہو جاتی ہے, تو وہ مخفی چیزوں کو, چھپی ہوئی چیزوں کو, اور جو دن کو چلنے والے ہیں ان کو یکساں دیکھتا ہے. اس کے لیے رات اور دن کا کوئی قید نہیں ہے کہ رات ہو جائے گی تو نعوذ باللہ اس کے علم سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے. اسی طرح کہ تم لوگوں کے سامنے کھل کر بات کرو یا اپنی سرگوشیاں کرو, چھپ کر باتیں کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ بھی کیا ہے, یکساں ہے, برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے ریپیٹ کریں پھر آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 11, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَلَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. وَمَن لہو اس کے لیے ہے, معقبات ایک کے بعد, عقبہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا, پیچھے آنے والے, ایک کے بعد ایک آنے والے, من بین یدیہ اس کے سامنے, بین یدیہ مطلب سامنے, اس کے دو ہاتھوں کے سامنے مطلب اس کے فرنٹ میں, من سے, من بین یدیہ اس کے سامنے سے, ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے, یحفظونہا یا وہ واؤ سب حفظہ حفاظت کرتے ہیں, ہوں اس کی, من امر اللہ اللہ کے حکم سے, ان اللہ بے شک اللہ, لا یغیر نہیں وہ تغیر کرتا, نہیں وہ بدلتا, ما بقوم جو قوم کا ہے, جو قوم ہے, حتی یہاں تک کہ یغیروا کہ وہ سب بدل لے, ما جو بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے, ان کے جانوں میں ہے, جو ان کے اپنے اندر ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور اذا جب, ارادہ ارادہ کرتا ہے, اللہ اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, بقوم سوء کسی قوم کے ساتھ برائی کا, فلا مرد لہ تو نہیں لوٹا سکتا, پھیر سکتا اس کے لیے, یعنی اس کے لیے کوئی پھیرنے والا نہیں ہے. وما لہم اور نہیں ہے, لہم ان کے لیے, من دونہ اس کے علاوہ, من وال کوئی ولی, کوئی دوست, اس کے لیے فرشتے ہیں, اس کے لیے پیچھے آنے والے ہیں, اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے,
وہ سب حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے. بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا جو قوموں میں ہے یہاں تک کہ وہ سب تبدیل کر دے, وہ سب بدل دے جو ان کی نفسوں میں ہے. اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو نہیں لوٹا سکتا اسے کوئی, پھیر سکتا اسے, اس کے لیے کوئی پھیرنے والا نہیں ہے اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کے آگے اور پیچھے حفاظت محافظ فرشتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ, موت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کی موت لکھ رکھی ہے, اس کا موت کا وقت مقرر ہے. اب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی کسی بھی قسم کی ہمیں چوٹ لگتی ہے, کسی بھی قسم کا ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, یہ جو فرشتے ہیں ہمارے جو آگے پیچھے پروٹیکشن کے لیے فرشتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ہمیں اس سے بچا لیتے ہیں. کیونکہ ابھی تک ہمارا جو موت کا وقت ہے وہ طے نہیں ہوا ہے, مطلب وہ وقت آیا نہیں ہے. تو جب تک موت نہیں آ جاتی زندگی اس موت کی خود حفاظت کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مطلب موت, مطلب وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس 4 فرشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر انسان کے پاس 4 فرشتے ہوتے ہیں. ایک تو کرامن کاتبین, جو مطلب دے آر دا معزز رائٹرز, ہے نا, معزز اسکرائبس. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ دونوں تو لکھنے والے ہیں, یہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. باقی 2 فرشتے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں, جو کہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے اور پیچھے سے ہماری حفاظتیں کرتے ہیں. تو ہر بندے کے اپنے پرسنل 4 فرشتے ہوتے ہیں اور along with 1 شیطان. ہر بندے کا ایک شیطان ہوتا ہے اور 4 فرشتے ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس اپنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ محافظ فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس کی حفاظت, اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے سارا کام ہو رہا ہے, اللہ جب تک حکم دیتے رہتے ہیں تب تک وہ کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا جو امر ہے, یعنی جو موت کا وقت ہے, جب تک وہ نہیں آ جاتا تب تک وہ اس کی کیا کرتے رہتے ہیں, حفاظت کرتے رہتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو تبدیل خود نہیں کرنا چاہے گی تب تک اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا. یعنی انیشیٹو کس کو لینا ہے, اس قوم کو. اگر وہ بدلنا چاہتی ہے, اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے, اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے, تو کیا کرنا ہوگا, اس کو خود آگے بڑھنا پڑے گا, خود ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ اللہ پر توکل تو ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کریں, ہاتھ پیر خالی چھوڑ کر کیا کر جائیں, بیٹھ جائیں, ہے نا. وہ ایک کہانی آپ لوگوں نے اگر سنی ہوگی کہ وہ جو شخص تھا, ایک شخص تھا, وہ کئی جنگل سے جا رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ ایک جو لومڑی ہے اور ایک شیر ہے, ٹھیک ہے. تو شیر جو ہے وہ لومڑی کھاتا ہے نا, شیر جو ہوتا ہے جانوروں کو کھاتا ہے, وہ مطلب نان ویج کھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا نا, کیا ہوا, ایک مرتبہ شیر جو تھا بیمار تھا, اور مطلب نہیں سوری, شیر بیمار نہیں تھا, لومڑی جو تھی آلس ماری تھی, اور جو شیر تھا اس نے کیا کیا کہ ایک شکار کیا, اور شکار کرنے کے بعد لومڑی کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں اللہ پر توکل کرتی ہوں, اور میں جو ہوں نا, میں کچھ نہیں کروں, میں ہاتھ پیر نہیں ماروں گی, مجھے میرا کھانا مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو جو شیر تھا اس نے شکار کیا, کیونکہ وہ لوگ تو فریش گوشت کھاتے ہیں نا, وہ اس نے شکار کیا سارا, اگر ان کو فریش نہیں ملتا وہ بھوکے رہ جائیں گے لیکن کھائیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے شکار کر کے سارا کچھ کھا لیا, ٹھیک ہے. اور جو بچا ہوا, جیسے نہیں جو چیتڑے ویتڑے جو بچ جاتے ہیں, جو اس کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے, وہ اسے چھوڑ دیتا ہے, تو وہ چھوڑ دیا اس نے. تو لومڑی وہاں پر بیٹھی تھی, وہ دیکھ رہی تھی کہ جب شیر جائے گا تو میں کیا کروں گی, وہ جو بچا کچا ہے وہ کھا لوں گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ وہ ماجرا کھڑے ہو کر ایک شکاری دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ سارا کچھ وہ چل رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو بھی رزق دیا, اس کو بھی رزق دیا, تو آج سے میں بھی کیا کروں گا, میں بھی ایسے بیٹھا رہوں گا جیسے لومڑی بیٹھی تھی, اور مجھے بھی میرا رزق پہنچا دیا جائے گا. اب وہ بیٹھا رہا اور سوچ رہا ہے کہ مجھے بھی میرا رزق ملے گا, مجھے بھی میرا رزق ملے گا, ابھی ملے گا. تو ایک شخص وہاں سے گزرا, تو وہ اس میں کہنے لگا کہ تم جنگل میں کیوں بیٹھے ہو. تو وہ بولا کہ میں نے ابھی ایک وہ دیکھا ہے, پورا ایک سین دیکھا ہے کہ اس میں شیر نے شکار کیا, اللہ نے اس کو رزق دیا, اور ایک لومڑی تھی جس کو اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہر کسی کو پہنچائے گا, اور ایک لومڑی تھی اس کو بھی کیا کر دیا,
اس نے رزق دے دیا انڈائریکٹلی بغیر کسی محنت کے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے لومڑی کو رزق ملا ہے مجھے بھی رزق مل جائے. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ شخص کہتے ہیں کہ رزق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے, لیکن تو لومڑی کیوں بنتا ہے, تو شیر کیوں نہیں بنتا؟ یعنی کہ تو خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا, تو ان لوگوں میں سے کیوں نہیں بن جاتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہو گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حالتوں کو تبدیل نہیں کریں گے. تو یہ ہماری امت کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے یہ آیت. ہم نے کیا کر دیا, اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیے کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کیا تبلیغ, جو مولانا لوگوں کا کام ہے وہ کریں, ان کا کام ہے, یہ ہمارا تھوڑی کام ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا. اور ایک تو مولوی لوگوں نے بھی اور مطلب لوگوں کے کانسیپٹ خراب کیے ہوئے ہیں. سارا مطلب ممبر پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں صرف جھگڑے فساد کی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھا رہا ہو. آپ نے کبھی کسی مولوی کو دیکھا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس میں یہ بات لکھی ہے, اس میں یہ بات لکھی ہے؟ نہیں, ساری ہوا کی باتیں, سارا کچھ ایک ہر کسی کی بات نہیں ہے یہ, لیکن اکثر آپ جو اگر اسکرول کرنا شروع کریں گے نا تو سب یہاں کی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سارا کچھ بیان کر دیا ہوا ہے, لیکن کوئی کسی کو بتانے کو تیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو انیشیٹو لو, تم تو آگے بڑھو, تبھی تو تمہارا رب کیا کرے گا, تمہاری حالتوں کو تبدیل کرے گا. تو ہم سب نے یہ کر دیا ہے کہ وہ کر لے, وہ کر لے, وہ کر لے, ہم ایک نہیں کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ ہر کوئی اگر سوچنے لگے کہ میرے ایک نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, باقی سب تو کر رہے ہیں, تو اگر ہر کوئی یہ سوچ لے تو پھر کیا تبدیلی آئے گی, کیا تغیر آئے گا, کوئی چینج نہیں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم خود نہیں آگے بڑھو گے, اللہ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی بربادی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو پچھلی امت تھی بنی اسرائیل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے امامت لے لی نا, پھر امت محمدیہ کو دے دی کیونکہ انہوں نے اس چیز کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ کریڈٹس جو ان کو دیے ہوئے تھے, وہ ساری جو امامت ان کو دی تھی, اللہ نے پھر جب ان کے لیے ارادہ کیا, اور اس سے پہلے جو ابھی ہم نے دیکھا مسئولات, کتنی قومیں گزر چکی, اتنی مثالیں گزر چکی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ کر لیا, تو کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوئی کہ وہ اس کو پھیر دیتے. وما لهم من دونه من وال, اور اس کے علاوہ ان کی کوئی مدد کرنے والا, کوئی ان کا دوست تھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بدل دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو, مسلمانوں کو اور اسلام کو دوبارہ سے وہ عزتیں اور وہ شہرت عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر کے دور میں اللہ نے عروج عطا فرمایا تھا. تو دیکھیں وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے نا, وہ بھی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے, کتنے 23 لاکھ مربع میل 23,000 اسکوائر کلومیٹر کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے. کون؟ واحد ایک شخص, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ لوگ ہاتھ پیر مار رہے تھے, وہی تو یہ کوششیں کر رہے تھے نا, تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حالتیں بدلی. ہماری حالت ہمارے پاس یہ نہیں کہ مال کی کمی ہے, لیکن عزت تو نہیں ہے نا, ہر جگہ ہم رسوا ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی, جو گائیڈ لائن دی, ہم نے سب کو کیا کر دیا, پشت ڈال دیا. تو وہی آج جو ہم سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, وہ ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے سورہ جمعہ میں. کیا مثال دی ہے؟ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا ہم سورہ, کہ تورات والوں کی مثال کیسی ہے, اہل کتاب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کتابیں, ابھی بھی نہیں یاد آ رہی, ہمار جیسے, ہاں, جیسے گدھے کے اوپر بس سامان لاد دیا گیا ہو. گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں گے تو چاہے آپ 2 کلو 10 کلو 50 کلو بھی ڈال دیں, تو کیا وہ گدھا آپ کو نالجبل لگے گا؟ کیا وہ ساری کتابوں کو رٹ چکا ہے یا سیکھ چکا ہے؟ نہیں, وہ صرف بوجھ اٹھا کر چل رہا ہے. تو ہمیں ویسا نہیں بننا ہے کہ خالی بوجھ اٹھا کر, ایک جیسے ہم نے ایک نا ٹائٹل لے لیا مسلمان اور اس کا صرف بوجھ اٹھا کر چل رہے, ہم کچھ اس سے نہ فائدہ اٹھا رہے, نہ کسی کے لیے مفید ہے, نہ ہم اپنے ہی آپ کے لیے مفید نہیں ہے, تو پھر ہم دوسروں کو کیا خیر پہنچائیں گے. یعنی ہم نے اس اسلام سے خود ہی نہیں جینا سیکھا, تو ہم دوسروں کو کیا جینا سکھائیں گے. ہم نے تو لوگوں کو گمراہ کر دیا اسی اسلام کے ذریعے. ہم نے کیا کیا, اس کے اوپر خود نہ چل کے لوگوں کی نظر میں اسلام کو اتنا برا بنا دیا کہ اس سے بدتر نعوذ باللہ کوئی ریلیجن نہیں. لوگ سمجھتے کہ اسلام جو ہے
سوائے مار کوٹ پیٹ اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا. حالانکہ ہمارا ریلیجن جتنی محبت اور جتنی اخوت اور جتنی ایک دوسرے کی خیر خواہی کا حکم دیتا ہے, اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین یسرا, دین آسان ہے. اور دین کیا ہے سارا کا سارا؟ الخلق, سارا اخلاق ہے. اور ہم تو اخلاق سے, ہمارے سے چھو کر بھی نہیں گزرتا اخلاق. تو کہیں ہم نہ اپنے گھر میں کوئی اخلاق ہے نہ ہمارا باہر, نہ ہم کسی کو برداشت کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی گاڑی گزر جائے تو ہم اس کو 10 باتیں سنا دیں گے کہ بھائی تم کو صبر نہیں ہے, رک نہیں سکتے. ہمیں کون سا صبر ہے؟ ہم سامنے والے کو بولتے تمہارے کو صبر نہیں ہے, ہمیں کون سا صبر ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دین تو سارا کا سارا اخلاق ہے. اور سب سے بدتر ہم مسلمانوں کے اخلاق ہیں آج کے دور میں. اخلاق اگر آج کے دور میں ہمارے پاس ہوتے نا تو آج ہم کہیں کے کہیں ہو جاتے. سوچے وہ 23 لاکھ مربع میل جو ہمیں ملی ہوئی تھی زمینیں, وہ ساری کی ساری ہم نے گوا لی. وہ تو چلے, وہ تو بہت بڑی, وہ تو پوری سلطنت ہو گئی. یہاں ہم ایک بابری مسجد نہیں سنبھال پائے تو پھر اور کیا ہم لوگ کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہادی نصیب عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنی قوم کے مستقبل کو روشن کر سکیں. چلیے ٹھیک ہے, دعا مطلب ریپیٹ کریں اس آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. اب تم لوگ دونوں میں سے کوئی ٹرائی کرے گا نا اس کو؟ اٹس ویری سمپل. یا تم کرو گے سکینہ, آپ کرو گے؟ اٹس ویری ایزی. ہوا وہ, الذی وہی ہے جو, یریکم یا وہ, را دکھاتا ہے, کم تم کو, وہ وہی ہے جو وہ دکھاتا ہے تم کو, البرق, برق یعنی بجلی, خوفن خوف سے بھی, وطمعن اور امید سے بھی, خوف اور امید سے, وینشئ السحابہ, وینشئ اور وہ چلاتا ہے, السحابہ بادلوں کو, الثقال بھاری, بھاری بادلوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے, اٹھاتا ہے. سوری, ینشی انشا کا مطلب ہوتا ہے سوری اٹھانا, اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. وہ وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید کے ساتھ, اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بجلی خوف اور امید کے ساتھ دکھاتا ہے. یعنی کہ جو بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ لوگ جو کہ جیسے جنگلات میں ہیں, کوئی لوگ ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر بجلی گرنے کے خطرات ہوتے ہیں, تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. اور اسی بجلی سے امید کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جیسے کسان وغیرہ ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں ارے بجلی کڑک رہی ہے تو ان کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, اب بارش ہوگی اور ہماری فصلیں لہلا جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی بجلی ہے, اور اس سے خوف اور امید دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں, اور وہ بھاری بادلوں کو اوپر اٹھاتا ہے. ہم جب آسمان میں بادل دیکھتے ہیں نا بارش کے موسم میں, بچوں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں نا بادل بارش کے موسم میں کیسے چلتے ہیں؟ کتنی فاسٹ چلتے ہیں نا, کتنی فاسٹ چلتے ہیں, جیسے کوئی ہوا سے کوئی اڑا کر لے جا رہا ہے. لیکن وہ ثقال بہت بھاری ہوتے ہیں. اگر آپ نے سنا ہے کبھی کلاؤڈ بسٹ جو بادل پھٹ جاتے ہیں تو کتنی تباہی ہوتی ہے. جس جگہ پر وہ بادل پھٹ کر, اگر وہ ہلکے ہوتے روئی کی طرح تو تباہیاں ہوتی نہیں. اتنے بھاری بادل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اٹھاتا ہے جیسے کہ کوئی روئی چل رہی ہو نا آسمانوں میں, اور اتنی تیزی سے وہ گزر جاتے ہیں ہمارے سامنے سے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, ہوا اس کو کہیں جہاں چاہے اڑا کر لے جائے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے, وہ ہستی ہے جو تمہیں بجلی کو خوف اور طمع میں دکھاتا ہے, امید کے ساتھ دکھاتا ہے, اور وہی بھاری بادلوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے. ریپیٹ کریں بچوں, کوئی کر لو. آیت نمبر 13, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُسَبِّحُ اور وہ تسبیح کرتے ہیں. الرعد کون؟ کڑک, بجلی کی کڑک بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہے, وَبِحَمْدِهِ اس کی حمد کے ساتھ. بجلی کی کڑک تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. من خیفتہ اس کے خوف سے, اللہ کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ اور وہ
برساتا ہے اور وہ بھیجتا ہے الصواعق بجلی کی کڑک فیصیب پھر وہ پہنچتی ہے بہا اس سے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے اس پر جسے وہ چاہتا ہے وہم یجادلون فی اللہ وہم اور وہ سب یجادلو مجادلہ کر رہے ہیں وہ سب لڑ رہے ہیں اللہ کے بارے میں وہوا شدید المحال اور وہ تو سخت قوت والا ہے اور تسبیح کرتی ہے بجلی اس کے کڑک بجلی کی کڑک تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بھیجتا ہے کس کو بجلی کی کڑک کو پھر وہ پہنچتی ہے جس پر اور پھر وہ پہنچتی ہے ہاں اس پر جسے وہ چاہتا ہے اور وہ سب لڑائی کرتے ہیں جھگڑے حجتیں کرتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اور وہ تو شدید قوت والا ہے سخت قوت والا ہے اب دیکھیں اللہ سبحانہ یہ جو رعد ورڈ آیا نا آیت نمبر 13 میں اسی سے اس کا نام سورہ رعد ہے رعد کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے رعد تو اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بجلی کڑک کر رہی ہے لیکن وہ کیا کر رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اس کی حمد کر رہی ہوتی ہے تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے اینی ون اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے یہ ڈفرنس دیکھا ہے What is the difference of tasbih and hamd? What is hamd? ہاں then تسبیح وہ بھی اللہ کی تعریف ہے ہاں ہاں تو کس چیز سے پاکی بیان کی جاتی ہے خامیوں سے ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنا حمد کہلائے گا حمد کا مطلب تعریف بیان کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر جو خامیاں نہیں ہیں اس کو بیان کرنا کیا ہے اس کی پاکی مطلب اس کی تسبیح ہو جائے گی دیکھیں حمد کیسے ہو گیا کہ اللہ رحیم ہے تو وہ اس کی رحم والی صفت کیا ہے اس کی تعریف ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ علیم ہے جاننے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدیر ہے قدرت رکھنے والا ہے اللہ سمیع ہے سننے والا ہے تو یہ ساری کیا ہے حمد میں آ گئی کیونکہ اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہم اب یسبح میں کیا آئے گا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ہاں اللہ کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پستیوں سے پاک ہے اللہ شرک سے پاک ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں تو جو چیزیں اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں اس کو بیان کرنا تسبیح کہلائے گا اور جو اللہ کے اندر موجود ہیں اس کو بیان کرنا اللہ کی حمد کہلائے گا جب یہ دونوں ساتھ میں ایک ساتھ آئیں گے تو ہم ترجمہ الگ الگ کریں گے لیکن جب الگ الگ آئیں گے دونوں ورڈ تو پھر تسبیح کا ترجمہ بھی آپ تعریف کرنا بھی کر سکتے ہیں پاکی بیان کرنا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سبحہ یاد رکھیں تسبیح کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات ایسی گلوریفیکیشن ایسا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا جو کہ بار بار ایک بار نہیں ہو یہ جو با کے اوپر تشدید ہے نا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ کام بار بار ہوتا ہے تو تسبیح جب ہم لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ نہیں پڑھتے نا کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کم از کم 100 تو پڑھ ہی لیتے ہیں تو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس اللہ کی پاکی بیان کرنا بار بار پاکی بیان کرنا تو اللہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری تسبیح تو کون کرتا ہے بجلیاں بھی ہماری تسبیح کرتی ہیں اور حمد بھی ہماری کرتی ہیں اور فرشتے پھر اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں یعنی جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو کچھ لوگوں کو خوف ہو رہا ہے کچھ کو طمع ہو رہی ہے لیکن فرشتے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بجلیاں کڑکاتے ہیں تو فرشتوں کو کیا ہو جاتا ہے خوف وہ ڈر جاتے ہیں کس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض تو نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قسم کا عذاب نازل نہ کر دے اسی لیے اللہ کے خوف سے وہ کیا کرتے ہیں تسبیحات اور حمد بیان کرتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پھر وہ جو بجلی کی کڑک ہے وہ جو بجلی ہے وہ کیا ہوتی ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر پہنچ جاتی ہے کہیں گر جاتی ہے آپ نے سنا ہے نا بجلی گر گئی اور کتنے لوگ وہ ہو گئے مطلب فوت ہو جاتے ہیں نا اس کے بجلی کے گرنے سے کہیں ایسے ویران جگہوں پہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا لیکن کبھی کبھی ایسے آبادیوں میں ہو جاتی ہے کہ وہ پھر وہ خبر پڑتی ہے کہ بجلی گری تو جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر وہ جو جہاں چاہتا ہے اس کے حکم سے وہ بجلیاں گر جاتی ہیں پھر بھی لوگ اتنے خوف والے مناظر دیکھ کر بھی اس کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں
ان کو خوف ہی نہیں آتا، ان کو کسی بھی قسم کا ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات میں شرک بھی کرتے ہیں اور اس کے معاملے میں لڑتے بھی ہیں، اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اتنے سارے مطلب وہ جو فرشتے، وہ جو ملائکہ جو مقربین ہیں، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے نا، وہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی جہنم میں جانے والے، ان کے لیے تو کوئی جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں، اللہ سے خوف کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھو ان کا کیا معاملہ ہے، اتنے معاملات ہونے کے بعد بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، اللہ کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں، اور وہ تو سخت قوت والا ہے. یہ ساری اللہ کی قوتوں کو بیان کرتی ہے نا، کہ اللہ کی دیکھیں بجلی کڑکنا، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں نا یہ، اور ہم کہاں سے کہاں تک لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بجلی کڑکتی ہے اور اتنے لوگ اس کو وٹنس کرتے ہیں، اور اس کی آواز سے کتنا خوف ڈر پیدا ہوتا ہے. اور وہ وہاں پر جہاں پر ہو رہی ہوگی تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہوگی، جبھی ایسا لگتا ہے کہ جبھی تو فرشتے ڈرتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو وہاں اس کے قریب ہوتے ہیں نا، ہم تو بہت دور سے اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا خوف نہیں ہوتا، لیکن فرشتے بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. چلو ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. لہو اسی کے لیے ہے دعوت الحق کی پکارنا حق، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی سے دعا مانگنا برحق ہے، حق ہے، سچ ہے، یہی ٹھیک ہے، اسی سے مانگنا حق ہے. والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون نہیں وہ سب جواب دے سکتے، لہم ان کو، بشیء کچھ بھی، الا سوائے کباسطی جیسے کہ کوئی بڑھائے ہاتھ ایکسٹینڈ کرے، کفیہ اس کے ہاتھوں کو، الی مائی پانی کی طرف، لیبلغا تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ میں، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، ببالغہ اس تک پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا، الا فی ضلال سوائے گمراہی کے یا گم ہو جانے والا. وَلِلَّهِ آیت نمبر 15. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے بھی، توأن خوشی سے، وَکَرْہًا ناخوشی سے، خوشی سے کراہت سے، دونوں طریقے سے، خوشی سے اور ناخوشی سے. وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے، ان کے شیڈوز، بالغدوی صبح والآصال اور شام، صبح اور شام ان کے سائے بھی کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. کیا آیت سجدہ ہے، اس میں سجدہ کرنا ہے ہم نے، ہاں جی ٹھیک ہے. یہاں پر کیا فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 14 میں، اسی کے لیے پکارنا حق ہے یا اسی کو پکارنا حق ہے. اور وہ لوگ، اچھا اس کا ایک اور ترجمہ کیا ہے، اس کا پکارنا حق ہے، یہ ہم دونوں ترجمے آپ کو بتاتے ہیں. اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، وہ سب جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جن بتوں کو وہ پکار رہے ہیں، نہیں وہ سب جواب دے سکتے ان کو کچھ بھی، سوائے جیسے کہ ہاتھ کوئی کیا کرے، ہاتھ دونوں ہاتھ بڑھائے، آگے بڑھائے پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ میں، اور نہیں وہ پہنچنے والا، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا سوائے گمراہی میں یا گم ہو جانے والا. آیت نمبر 15. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوب مثال دی ہے. پہلے تو یہ دیکھیں، لہو دعوت الحق، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہی حق ہے، یعنی کہ ہم نے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو کس سے مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر قربان جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا الیبوریٹ کر دیا، کیا فرمایا، اگر تمہارے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں تو تمہارے جو شو لیسز ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی تم اللہ سے مانگو.
اور ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مانگنا ہے نا، اس کا ایگزامپل دے کر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی سے، مخلوق میں سے کسی سے کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے ایک بار مانگو، ٹھیک ہے، ایک بار تم مانگ سکتے ہو، دوسری بار تم اس کو ریمائنڈ کرا سکتے ہو کہ اگر وہ ہو سکتا ہے نا، انسان ہے بھول جاتا ہے، تم نے اگر کوئی چیز اس سے مانگی تھی تو آپ اس کو کیا کرو، ریمائنڈ کرا دو، اس کو یاد دلا دو کہ بھائی میں نے تم سے یہ چیز مانگی تھی، کیا وہ کام ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پھر بھی نہ سنے تو تیسری بار اگر تم اس کو پکارو گے تو تم شرک کرتے ہو، یعنی تمہارا توکل اللہ سے شفٹ ہو کر بندوں کی طرف آ گیا ہے، تم اس کے در پر بار بار کیا کرتے ہو، پکارتے ہو. تو یہاں یہ یعنی کہ دیکھیں یہ تقوی والوں کی بات ہے، ہم لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ حضرت لوگوں کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی کو پکارنا حق ہے، بلکہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اسی کو پکارو. اور لہو دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار لگائی، جو تبلیغ کی، وہ کیا تھی، حق تھی، اس کے اندر کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ کانٹیکس میں دعا کی بات آ رہی ہے تو وہ دعا سے ریلیٹڈ لیا جائے گا کہ اسی کو پکارنا، یعنی اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے، اس کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جائے. ہاں جیسے یہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ جب پکارتے ہیں ان بتوں کو یا ان دیوی دیوتاؤں کو جو کہ کیسے ہیں، جو ان کی بات ہی نہیں سنتے، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے. اتنا ہی ابس ہے ان کو پکارنا جتنا ابس یہ ہے کہ ایک بندہ ہو اور وہ کنویں کے پاس کھڑا ہو جائے اور وہ کنویں سے کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا. ایسا ہو سکتا ہے بچوں کہ پانی خود بخود منہ میں آ جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. اٹس ایبسلیوٹلی فولشنس نا. یہ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی پانی کے پاس کھڑے ہو کر کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا. زندگی بھر کھڑے ہو کے پکارتا رہے گا تب بھی اس کی بات کو سننے نہیں والا پانی. تو بس بالکل وہی معاملہ ہے جیسے اس پانی کا معاملہ ہے کہ تمہارے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح سے جو تم پکار لگا رہے ہو ان بتوں کو یا ان ایسی چیزوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا بنا لیا ہے اپنا مطلب اپنا ملجا اور ماوا تم بنا کر بیٹھ گئے ہو، تو وہ بھی تمہاری باتوں کا اسی طرح سے جواب نہیں دے سکتے. اور یہ کافروں کو اب پکارنا کیا ہے، یہ گم ہو جانے والی بات ہے. یہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی، ہواؤں میں اڑ جائیں گی، ان پر نہیں پہنچ رہی، تو ساری کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، گمراہ ہو جائیں گی. اور اللہ کو ہر شخص، ہر چیز جو بھی آسمانوں اور زمین میں سارے کے سارے خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کر رہے ہیں. خوشی سے جن کو اللہ نے حکم دیا وہ خوشی سے کر رہے ہیں، جیسے کہ ایمان والے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو وہ توأن ہو گیا، خوشی سے سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ باقی تمام چیزیں، باقی جو اللہ کی اور دوسری مخلوقات ہیں سوائے انسان اور جن کے، باقی سب تو توأن ہی سجدہ کر رہے ہیں. باقی سارے تو اللہ کے سامنے کیسے کرتے ہیں، خوشی سے ہی سجدہ کرتے ہیں. صرف انسان اور جنوں کا معاملہ ہے کہ جن کو کبھی کبھی کراہت بھی ہوتی ہے. کافروں کو کراہت ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے، مشرکوں کو ہے، ایمان والوں کو بھی ہے کراہت، مسلمانوں کو ہے کراہت. آج کے دور میں تو ہم مسلمانوں کو بھی بہت کراہت ہے کہ ہم مسجدوں کے سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر ہیڈ فونز لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نمازیں اندر چل رہی ہیں، وہ اندر جا کے نماز نہیں، دو نفل ادا نہیں کر سکتے. تو یہاں پر خوشی سے یا ناخوشی سے، تم چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، اللہ کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو. اگر تم بھی نہیں سجدہ کرتے تو تمہارے سائے تو سجدہ کرتے ہیں، یعنی تم ولنگلی سجدہ نہیں کر رہے ہو. لیکن جب تم چلتے ہو صبح کے وقت کیا ہوتا ہے، سورج جس طرف سے نکل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، تمہارے سائے پیچھے کی طرف اللہ کے سامنے جھک رہے ہوئے. جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے سایہ مطلب سورج، تو پھر تمہارے سائے اس طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تم اگر نہیں کرتے تو تمہارے سائے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. آپ نے درختوں کے دیکھا ہوگا، ہر وہ چیز جو آپ دھوپ میں کھڑی کر دیں، ابھی سیل بھی کھڑا کر دیں گے تو اس کا سایہ کیا کرے گا، اللہ کے آگے جھکتا ہے. تم چاہو یا نہ چاہو جھکو گے تم اللہ ہی کے آگے. پھر ایک اور مثال یہ ناخوشی کی بات یہ ہے کہ ایک کافر بندہ ہے، وہ اللہ کے سامنے ولنگلی نہیں جھکتا لیکن اس کے سارے اعضائے بدنی اللہ کے حکم کے تابع. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو اس کی آنکھوں کی پلک نہیں جھپک سکتی، اس کا دل نہیں دھڑک سکتا، اس کی سانسیں نہیں آ سکتی، سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. صرف یہ اس کے جو خواہش نفس ہے نا، یہ اس کو اللہ کے تابع نہیں ہونے دے رہی. باقی سارا بدن تو کیا ہے، اللہ ہی کے حکم کے تابع. ہر کوئی اللہ کے سامنے کیا کر رہا ہے، جھک جانے کا کیا مطلب ہے،
فرما بردار ہو جانا. ہر چیز تو ہماری ہم کوشش اگر ہم جان بوجھ کر بھی چاہیں نا کہ ہم اپنی آنکھوں کو نہ جھپکیں 1 گھنٹے تک, ہو سکتا ہے ایسا؟ ممکن ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہارٹ کو بند کر کے رکھ دیں, ہمارا دل نہیں کر رہا, کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے. تو چاہے تم چاہو یا نہ چاہو, اللہ کے سامنے تم جھکتے ہو, اللہ ہی کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو, اور تمہارے سائے تو صبح شام اللہ کے آگے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیت سجدہ ہے. سجدہ نمبر آئی تھنک 2 ہے نا یہاں پر, پہلے 90 پارے میں آیا تھا. چلیں ریپیٹ کر لیں جی. ہاں ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 16. قل من رب السماوات والارض, قل آپ فرما دیجئے, من کون ہے, رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب. قل آپ فرما دیجئے, اللہ اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے. قل آپ فرمائیے, افتخذتم کیا, پھر اتخذتم تم بناتے ہو, من دونہی اس کے علاوہ, اولیاء, پھر اس کے علاوہ تم دوست بناتے ہو, اس کے علاوہ ولی بناتے ہو. لا یملکون نہیں وہ مالک ہیں, نہیں وہ اختیار رکھتے, لانفسہم ان کے جانوں پر, نفعن کسی نفع کا, کسی فائدے کا, ولا ضررن اور نہ ہی کسی نقصان کا. قل آپ فرما دیجئے, هل یستوی الاعمی والبصیر, حل کیا, یستوی برابر ہو جائیں گے, الاعمی اندھے, والبصیر اور دیکھنے والے, کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ میں سے کر لیتے ہیں پہلے آگے کا. حل تستوی الظلمات والنور, حل کیا, تستوی برابر ہے, الظلمات اندھیرے, والنور اور روشنی, ام جعلوا للہ, ام یا جعلوا, ایسے نہیں سمجھ آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. حل تستوی الظلمات والنور, کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی, ام جعلوا للہ یا ان سب جنہوں نے بنایا ہے اللہ کے لیے شریک, یعنی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے, یا جن لوگوں نے بنا دیا ہے اللہ کے لیے شریک, خلقو ان سب نے بھی کچھ تخلیق کیا ہے, ان سب نے بھی کچھ بنایا ہے, تو خلق ہی جیسے کہ اس نے پیدا کیا, یعنی اللہ نے پیدا کیا. کیا مشرکوں نے, کیا بتوں نے بھی کچھ تخلیق کیا ہے جیسے کہ اللہ نے کچھ پیدا کیا ہے؟ فتشابہو کہ متشابہ ہو گئی ہے تخلیق ان پر, کہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے تخلیق ان پر. آپ فرما دیجئے, قل اللہ آپ فرما دیجئے, اللہ خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے, تخلیق کرنے والا ہے, کل شیء ہر چیز کی, وہ ہوا اور وہ تو واحد القہار ایک اکیلا ہی سب پر چھا جانے والا ہے, زبردست ہے. حل اور مثال اللہ نے دی یہاں پر. آپ فرما دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا, آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے. آپ کہیے, آپ پوچھئے, کیا پھر تم بناتے ہو, کیا تم اخذ کرتے ہو یا بناتے ہو اللہ اس کو چھوڑ کر, یعنی اس کے سوا, اللہ کے سوا اولیاء دوست نہیں, وہ سب مالک ہیں, نہیں وہ سب اختیار رکھتے ان کی جانوں کا, ان کی جانوں پر نفع کا, فائدے کا, اور نہ ہی نقصان کا. آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ لا ولا تستوی یا برابر ہے اندھیرے اور روشنی, یا جن لوگوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک, ان سب نے بھی پیدا کیا ہے جیسے کہ پیدا کیا ہے اس نے, یعنی اللہ نے, پھر مشتبہ ہو گئی ہے, ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے تخلیق ان پر. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا, اور وہ اکیلا کیا ہے, چھا جانے والا, زبردست. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ سوال کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہیں گے, تم خود بتا دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے, تو پھر تم کیسے بنا سکتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی شریک جو کہ تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے, نہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان. ابھی یہ ایگزامپل دیکھی ہم نے, پانی جس طرح سے آگے خود نہیں بڑھ کر آ رہا ہے, تو ویسے ہی وہ جب کوئی بات تمہاری سن ہی نہیں رہے ہیں,
تو کہاں سے وہ تمہیں فائدہ اور نقصان پہنچائیں؟ وہ تو اپنا ہی خود کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تو اپنے آپ کو ہی نہیں بچا سکتے، نہ ڈیپینڈ کر سکتے. اگر تم ان کو توڑ دو گے وہ ٹوٹ جائیں گے، اگر تم ان کو بنا لو گے تو بن جائیں گے. تو وہ خود اپنا اختیار نہیں رکھ سکتے تو وہ تم پر کیا اختیار رکھتے ہوں گے؟ تمہارا کیا نفع اور نقصان کریں گے؟ تو اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کیا کبھی نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک اندھے کو کتنے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی جینا کتنا دشوار ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو لوگ حق کو دیکھ رہے ہیں اور جو حق کو نہیں دیکھتے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح سے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. اندھیروں میں بندہ نہیں دیکھ سکتا، روشنیوں میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ نے دیکھیں یہاں پہ ظلمات استعمال کیا ہے. ظلمات پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور نور جو ہے ایک سنگولر ہے. تو وہ کیوں کہ ظلمات پلورل میں آ گیا؟ کیونکہ ظلمات یعنی کہ گمراہی کے راستے بہت سارے اور ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. اسی لیے اللہ نے نور کو سنگولر رکھا، انوار نہیں لکھا نا، نور لکھا. تو نور جو ہے سنگل ہے، واحد ہے، اور ظلمات پلورل ہے، یعنی اندھیرے یعنی گمراہی کے راستے بہت سارے تمہیں مل جائیں گے، لیکن ہدایت کا راستہ صراط المستقیم صرف ایک ہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کے راستے کو نور کہا ہے اور گمراہی کے راستوں کو ظلمات کہا ہے. تو جس طرح سے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، تو ایک ہدایت یافتہ اور بغیر ہدایت والا شخص بھی برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو شریک کرتے ہیں، یہ جو مشرک لوگ ہیں، کیا انہوں نے ایسی کوئی چیز دیکھ رکھی ہے کہ جو ان کے شریکوں نے پیدا کر دی ہوں؟ یعنی کہ یہ ان کے بتوں نے بھی ایسی کوئی چیز پیدا کر دی ہے، جیسے کوئی آسمان یا زمین یا کوئی ستارے یا چاند سورج، کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ ہم اس کی پوجا کریں یا اس کی پوجا کریں، ہم اللہ کو مانیں یا ہمارے بتوں کو مانیں؟ کیا ان کی تخلیق ایسی کوئی ہے جو اللہ کی تخلیق کے برابر ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھائی ہم کنفیوز ہیں کہ اس کو مانیں یا اس کو مانیں؟ تو ایسی تو کوئی تخلیق انہوں نے نہیں کی. تو یہ کیسے اس مطلب اشکال میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتا، اور یہ ساری چیزیں جو کہ مطلب بے سر و پا ہیں، جس کا کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اس کو وہ مانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر چیز کی تخلیق کی ہے. یعنی تمہارا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے اور اس کو ساری خلقت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی. وہ اکیلا ہی کیا تھا؟ ساری خلقت پر چھا جانے والا وہ اکیلا ہی زبردست ہے. ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کریں. کتنی ساری نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ بیان کی تھی، پیاری پیاری. سورت بہت خوبصورت ہے یہ. دیکھیں یہاں پر ایک اور مثال آ رہی ہے. مثال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے کہ جب زیور بنائے جاتے ہیں، تو جیسے اگر سونا وونا بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈالتے ہیں نا، سارے وہ مطلب بہت سارے کیمیکلز ڈالتے ہیں. تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو سونا یا جو بھی زیور ہے یا میٹل ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جھاگ جھاگ اوپر آ جاتے ہیں، اوپر اوپر جھاگ آ جاتے ہیں، اور نیچے نیچے کیا ہو جاتا ہے، میٹل بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھاگ کو پھینک دیتے ہیں اور اس کے اندر سے میٹل نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم بھی اگر وہ میٹل کی بات چھوڑ دیں، ہم روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں دال وغیرہ جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جھاگ آ جاتا
ہیں نا تھوڑے سے جھاگ آ جاتے ہیں, پورے فیسز آتے ہیں, اور جو ہلکی پھلکی دال ہوتی ہے کٹی وٹی اور خراب سی جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہے, ہم اوپر والا حصہ کیا کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, اور نیچے نیچے والا کیا کرتے ہیں, ہم رکھ لیتے ہیں, جو کہ کام کا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ انزل من السماء ماء, وہ انزلہ نازل کیا, نازل کرتا ہے, من السماء آسمان سے, ماء پانی, فسالت اودیتن پھر بہ پڑتی ہیں, اودیتن وادیاں, اس سے وادیاں بہ پڑتی ہیں, بقدریہا اپنی اندازے کے مطابق, اپنی اپنی مقدار کے مطابق, جتنی بڑی وادی ہوگی اتنا بڑا اس کا بہنا ہوگا, تو اپنی اپنی قدر اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہ پڑتی ہیں. فاحتمل السیل زبدن, پھر احتملہ حملہ سے بنا ہے نا, حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے, اٹھانا, ٹو کیری, پھر اٹھاتا ہے السیل سیلاب, پھر تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو, پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو, یعنی کہ جب وہ وادیاں بہتی ہیں تو پھر ایک سیلاب سے آ جاتا ہے, اور سیلاب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اوپر اوپر کی طرف جھاگ آ جاتا ہے, اور سیل زبدن, زبدن کہا جاتا ہے جھاگ کو. پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ کو, رابین, رابین یہ جو کہ چڑھنے والا ہے, اوپر کی طرف چڑھنے والے جھاگ کو اٹھا لیتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ, وَمِمَّا اور اس میں سے جو وہ سب وقدا جلاتے ہیں, علیہ اس پر, فی الناری آگ کو, آگ میں, اس کو آگ میں جلاتے ہیں, یعنی کوئی بھی زیور کو جب ہم آگ میں جلاتے ہیں, ابتغاء حلیتن, حلیتن چاہنے کے لیے, یعنی کہ تلاش کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے, حلیتن یا کوئی زیور, او متان یا کوئی سامان, زبدن مثلہ, زبدن جھاگ آ جاتا ہے اسی جیسا, کذالک یضرب اللہ الحق, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق کو اور باطل کو, اسی طرح مار دیتا ہے اللہ حق کو باطل پر. ابھی ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں اس کو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, فَأَمَّا تو رہا وہ جو, زبدو کیا ہے, جھاگ ہے, فَيَذْهَبُ تو وہ چلا جاتا ہے, وہ ناکارہ ہو کر, بیکار ہو کر بہا دیا جاتا ہے, یعنی چلا جاتا ہے یا بہا دیا جاتا ہے بیکار ہو کر. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ, اور وہ جو, اور رہا وہ جو نفع دیتا ہے, فائدہ دیتا ہے لوگوں کو, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ تو وہ ٹھہر جاتا ہے, سیٹل ہو جاتا ہے زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. کذالک اسی طرح, یضرب بیان کرتا ہے اللہ مثالیں, نازل کرتا ہے آسمان سے پانی, پھر بہ نکلتی ہیں اس سے وادیاں, اپنی قدر کے مطابق, اپنی مقدار کے مطابق, پھر اٹھتا ہے سیلاب سے جھاگ اٹھتا ہے, روابین چڑھنے والا, یعنی اوپر کی طرف چڑھنے والا جھاگ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ, ایک تو یہ جنرلی نیچر میں ہوتا ہے, اور ایک اپنے پرسنل لیول پر, انڈیویجول لیول پر جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ تو اللہ کی قدرت میں چیز ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا کہاں, وَمِمَّا اور اس میں سے جو وہ سب جلاتے ہیں اس کو آگ میں, ابتغاء حلیتن چاہنے کے لیے یا تلاش کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے زیور یا سامان, زبدن مثلہ جھاگ ہے اسی جیسا, کذالک یضرب اللہ اسی طرح مارتا ہے اللہ حق اور باطل کو, حق کو باطل پر, اور رہا وہ جو جھاگ ہے تو وہ چلا جاتا ہے ناکارہ ہو کر, یعنی بہ جاتا ہے ناکارہ ہو کر, اور رہا وہ جو نفع پہنچاتا ہے لوگوں کو تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ایک جیسی مثال بیان کی. یہ تو پورے نیچر میں ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو قرآن کریم نازل ہوا ہے نا, اکثر جو اس کا واقعہ جو بھی نزول ہے وہ حجاز کے شہروں میں ہوا. حجاز کہاں, جہاں پر وہ پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑی علاقے میں بہت ساری وادیاں ہوتی ہیں نا, اونچا نیچا ہوتا ہے, تو وہاں پر جب پانی برستا تو سیلاب آیا کرتے تھے, اور سیلاب آنے کے بعد کیا ہوتا تھا, وہ سیلابوں کے اوپر جھاگ ہوتے تھے, بہت زیادہ فیسز ہوتے تھے. تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, تو پھر وادیاں, کوئی چھوٹی وادی ہے, کوئی بڑی ہے, کسی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ بڑا ہے, کسی کا چھوٹا ہے, تو جیسے اس کی مقدار ہوتی تھی اس حساب سے اس میں سیلاب آتا تھا, اور اسی حساب سے اس کے اندر کیا آتے تھے, جھاگ آتے تھے اوپر چڑھ کر, رابین ربا اوپر ہو کر
جھاگ آتے تھے جب سیلاب آتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہی معاملہ ہوتا ہے جب تم سونا یا کوئی اور زیور بناتے ہو, جب تم اس کو تپاتے ہو, یعنی کہ جب اس کو آگ میں رکھتے ہو تو اوپر وہ کیمیکل کی وجہ سے سارا جھاگ آ جاتا ہے. جو فضول چیزیں اس میں میٹل میں ملی ہوئی ہوتی ہے, سونا جو ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں دے دیا جاتا ہے, بلکہ اس کو تپایا جاتا ہے, اس کو پکایا جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر جو دوسری امپیورٹیز ہوتی ہے, جو ملی ہوئی جو فضول چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری جھاگ بن کے اوپر آ جاتی ہیں. پھر وہ سونار جو ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے, اور نیچے جو زمین کی طرف یعنی کہ نیچے کی طرف جو سیٹل ہو جاتا ہے وہ کام کا ہوتا ہے. اوپر کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا تھی, جفا ناکارہ ہوتی ہیں, بیکار, جو کہ پھینک دی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اسی طرح اللہ حق کو باطل پر مارتا ہے. یعنی باطل جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے, اور جو حق ہے وہ سیٹل ہو جانے والا ہے, زمین میں رہ جاتا ہے. جب اس کے اوپر حق کے اوپر باطل یا باطل کے اوپر سے حق ٹکراتا ہے تو جیت کس کی ہوتی ہے, وہ حق جو ہوتا ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ رہ جاتا ہے, اور جو باطل ہوتا ہے وہ چھٹ کر الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے مثال بتائی کہ جس طرح سے جھاگ ہوتا ہے اسی طرح باطل ہے. وہ جس طرح سے بیکار ہے, ناکارہ ہے, اسی طرح سے باطل بھی کیا ہو جاتا ہے, ناکارہ ہو کر چھٹ کر الگ ہو جاتا ہے. اور آخر میں چاہے اس کے لیے کتنی بھی دیر لگے, اب یہ جو سونا بنانے کا پروسیس ایسا نہیں ہے کہ بس دیا اور بن گیا, ایسا نہیں ہے, کافی وقت لگتا ہے اس کو بنانے کے لیے. تو چاہے حق اور باطل کی کتنی طویل جنگ ہو, بالآخر سیٹل ہونے والی چیز کیا ہے, حق. بالآخر جیتنے والی چیز کیا ہے, حق ہے, اور باطل جھاگ کی طرح ختم ہو جانے والا ہے, ناکارہ ہو جانے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں بنائے. سبحان اللہ, یعنی کہ بندے کی عقل کے مطابق وہ جن باتوں کو سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ باتوں کو بیان کرے. کبھی ایسا ممکن ہوا ہے کہ لوگوں نے سونا پھینک دیا اور کہا بھائی جھاگ مجھے اچھا لگتا ہے میں جھاگ رکھوں؟ نہیں ہوا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو باطل کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ گئے ہوں, اور حق والے کہیں نہ کہیں کیا ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے یا پچھڑ گئے. دنیا میں وہ بھلے ہی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیا ہو گئے, ختم ہو گئے, لیکن آخرت کے معاملے میں وہ کیا ہے, عارضی نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا ہے, وہ ریوارڈ پاتے ہیں, وہ اپنے اجر پاتے ہیں. چلیے ریپیٹ کر لیں. نمبر 18, للذین استجابوا لربهم الحسنى. للذین, ان لوگوں کے لیے جو استجابوا, جو جواب دیتے ہیں, جو لبیک کہتے ہیں, جو پکار کو سنتے ہیں, لربهم, اپنے رب کی, یا اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں, الحسنى, ان کے لیے کیا ہے, بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا, اور وہ لوگ جو نہیں جواب دیتے اس کے لیے یا اس کو, لو انا لہم, لو اگر, انا یہ کہ, لہم ان کے لیے ہو, ما فی الارض, جو زمین میں ہے, جمیعن سب کا سب, ومثلہ, اور اسی جیسا, معہو اس کے ساتھ, لفتدو, اور وہ سب فدیہ دے دے, بھی اس کا, اولئک لہم, یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے, سوء الحساب, بدترین حساب ہے, برا حساب ہے, ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المہاد, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 19, افمن یعلم انما انزل الیک, چلے پہلے یہ والی کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو جواب دیتے ہیں ان کے رب کا, بھلائی ہے, اور وہ لوگ جو نہیں وہ سب جواب دیتے اس کے لیے, یعنی اپنے رب کے لیے, اگر یہ کہ وہ ان کے لیے جو زمین میں ہے سارا کا سارا, اور اسی جیسا اس کے ساتھ, اور بھی نہیں وہ سب فدیے میں دے سکتے اس کو, یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, رہنے کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو کمپیئر کیا کہ جو اللہ کی بات کا جواب دیتے ہیں, یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں, اس کے حکموں کو مانتے ہیں, ان کے لیے بھلائیاں ہیں, ان کے لیے حسنہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی خوبصورت انجام ہے. لیکن جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو وہ اگر فدیہ میں اس دنیا کی برابر, دنیا ملا کر اور اس جیسا کچھ بھی, 2 دنیا بھی, 3 دنیا, 4 دنیا, اس دنیا جتنا اور سامان دینا چاہیں, تب بھی وہ فدیہ دے کر اپنی جان کو نہیں چھڑا سکتے,
اصل میں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ان کا حساب بھی بدتر ہوگا. بدترین حساب یعنی جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو یہ برے پھنسیں گے، اور یہ سب سے بری رہنے کی جگہ ہے. جہنم یعنی سب سے بدترین جگہ ہے رہنے کی. آیت نمبر 19. کیا پھر جو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا پھر من جو یعلم جانتا ہے، انما بے شک در حقیقت انزل الیک جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے، الحق کو حق ہے، کمن ویسا ہو سکتا ہے جیسا کہ جو ہوا اعمیٰ کہ وہ اندھا ہے. کیا پھر جو جاننے والا ہے حق کو، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حق، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ انما یتذکروا در حقیقت نصیحت تو کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب عقل والے. کیا پھر جو علم رکھتا ہے یا جانتا ہے کہ بے شک نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق، جیسا اس جیسا کہ جو ہو اندھا؟ در حقیقت نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں. اب نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب. اولو الالباب کون ہے؟ آگے کی آیت میں آ رہا ہے. دیکھیں لا آ گیا نا، یعنی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. اولو الالباب عقل والے. آیت نمبر 20. عقل والے الذین وہ ہیں جو، اولو الالباب الذین عقل والے وہ ہیں جو یوفون بعہد اللہ وہ سب وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو، ولا ينقضون المیثاق اور نہیں وہ سب توڑتے وعدوں کو پختہ عہدوں کو. آیت نمبر 21. والذین یصلون ما امر اللہ اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا، ان یوصلہ کے وہ جوڑے رکھیں، ویخشون ربہم اور وہ سب خشیت کرتے ہیں ڈرتے ہیں ان کے رب سے، ویخافون سوء الحساب اور وہ سب خوف کرتے ہیں ڈرتے ہیں برے حساب سے. اب یہاں پر کچھ کوالٹیز آگے اور بھی کوالٹیز آ رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عقل والے کون ہیں. دیکھیں پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ کبھی بھی وہ شخص جو اس بات کو جان گیا ہے کہ حق رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، وہ کبھی بھی اندھے کی مانند نہیں ہو سکتا. یعنی وہ شخص جس کو علم ہے، وہ آنکھ والا ہے، وہ بینا ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے، حق کو دیکھ سکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی نابینا شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو حق کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو موند لے، حق کو پہچاننا ہی نہ چاہے. تو وہ دونوں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. نصیحت تو حاصل کون کرتے ہیں؟ جو عقل والے ہوتے ہیں. تو دیکھیں عقل والے کیوں کہا گیا کہ وہ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میرا فائدہ ہو، میں کیوں نقصان میں جاؤں. تو وہ جو عقل والے اپنے فائدے کو اپنے مفاد کے لیے کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملتا نہ ملے، اصل جو عارضی زندگی کے لیے ہم نے کرنا بھی کیا ہے اگر کچھ نہیں ملتا. ہماری جو پرماننٹ لائف ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں اور اس تمام چیزوں سے نصیحت حاصل کرنی ہے. تو عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے آخرت کا فائدہ سوچ کر ان تمام معاملات پر اس حق پر کیا کر لیتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں. اور عقل والوں کی ڈیفینیشن اللہ نے آگے بتائی کہ عقل والے کون ہیں؟ سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ سے وعدہ کیا ہے، پچھلی سورہ آ گئی تھی، سورہ کون سی سورہ تھی؟ وعدہ الست. کون سی سورہ ہے وہ؟ سورۃ الاعراف. بارک اللہ فیکم. سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ الست لیا نا، الست بربکم کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ بلا وشہدنا کیوں نہیں، اور ہم تو گواہ ہیں اس بات پر کہ تو ہمارا رب ہے. اور یہ وعدہ ہم ہر نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، تجھے سے مدد مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے. اللہ سے بہت سارے ہم وعدے کرتے ہیں. تو وہ عقل والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ وعدوں کو نہیں توڑتے. یعنی جو بندوں سے وعدے کرتے ہیں، جو بندوں سے میثاق ہے، اب وہ ہر معاملے میں ہمارا کچھ نہ کچھ کانٹریکٹ ہوتا ہے، میثاق ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر بیوی کا تعلق ہو، چاہے کسی امپلائر امپلائی کا تعلق ہو، یعنی کہ کوئی گراہک کا اپنے اس سے تعلق ہو، ہے نا. اور یہ جو دنیا میں جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں وہ کسی وعدے کی بنا پر چل رہے ہیں نا، تو وہ وعدوں کو نہیں توڑتے. دوسری چیز، ایک تو اللہ کے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، بندوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو توڑتے نہیں ہیں.
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصلا، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑے رکھے تو وہ جوڑتے ہیں، یعنی کہ وہ رحم کے رشتوں سے کبھی قطع رحمی نہیں، اور رحم کے رشتوں کی بات نہیں آ رہی ہے، یعنی کسی سے بھی قطع رحمی نہیں کرتے، وہ اپنے مطلب جو معاملات ہیں ان کو درست رکھتے ہیں، لوگوں سے کبھی بھی، اور 3 دن سے زیادہ قطع رحمی کرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قطع رحمی نہیں کرتے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، 5واں وہ برے حساب سے خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا میں غلط کام کریں گے تو اللہ کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا تو برے پھنس جائیں گے، تو اسی لیے وہ برے حساب سے کیا کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 22 آگے اس کی اور بھی صفات ہیں وہ کر لیتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، والذین اور وہ لوگ، اولو الالباب کون ہیں، اور صفت آ رہی ہیں، وہ لوگ جو صبروا، وہ سب صبر، آیت نمبر 22 ہے یہ، والذین اور وہ لوگ جو صبروا وہ سب صبر کرتے ہیں، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ ربہ اپنے رب کا دیدار، اپنے رب کا دیدار پانے کے لیے وہ کیا کر لیتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ اکبر، دیکھیں اب آ رہی ہے نماز کی بات، کہ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ سب اور انفقوا وہ سب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مما اس سے جو رزقنا رزق دیا نا ہم نے، ہم ان کو سرن چھپ کر، وعلانیتاً اور کھلے میں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ سب دفع کرتے ہیں، وہ سب دور کرتے ہیں بھلائی بھلائی برائی، ہاں ہاں بھلائی سے، سوری، اور وہ سب دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو، صحیح ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اور وہ سب دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت، عقبہ انجام ہے، دار، الدار یعنی جنت کا، اس گھر کا یعنی جنت کا، ان کے لیے انجام ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے، جنات عدن یدخلونہا، آیت نمبر 23، جنات، اور وہ دار کون سا ہے، وہ گھر کون سا ہے، باغات ہیں، جنات ہیں، جنتیں ہیں، عدن وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، یدخلونہا وہ سب داخل ہوں گے اس میں، ومن صلح من آبائہم اور جو اصلاح کرے گا، جو صالح ہوگا، جو نیک ہوگا، من آبائہم ان کے باپوں سے، باپ داداؤں سے، و ازواجہم اور ان کے جوڑوں سے، و ذریاتہم اور ان کے اولادوں سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون وہ سب داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کلی باب، اللہ اکبر، ہر دروازے سے، اور کیا کہیں گے فرشتے، سلام علیکم، آیت نمبر 34، سلامتی ہے تم پر، بما صبر تم اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار تو بہترین ہے، کتنا نعمتوں بھرا ہے یہ گھر، یہ والا جو انجام ہے تمہارا بہت نعمتوں بھرا ہے، اللہ نے ایسی نعمتیں، منہ میں پانی آنے لگا ٹھیک ہے، آیت نمبر آیت نمبر 24 ہے نا، ہاں انجام، آخرت کا انجام، یعنی اس گھر کا انجام جو ہے وہ کیا ہے، بڑا نعمتوں والا ہے۔ ایک مرتبہ ساری آیتیں ایک مرتبہ سے کرتے ہیں، یہ والی بھی اسی کے کنٹینیوشن میں ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 25، والذین ینقضون عہد اللہ، اب ان کے برعکس لوگوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 25 میں، اور وہ لوگ جو وہ سب نقضا توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پکا ہو جانے کے بعد، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرُ اللَّهِ بِهِ أَنْ يُوصَلَ اور وہ سب قطع کرتے ہیں، وہ سب توڑتے ہیں، ماں جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا ان کے یوصلہ وہ جوڑے رکھے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ لَهُمْ لَعْنَةُ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ آیت نمبر 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ باسط ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالی باسط ہے اور قابض بھی ہے، تو اللہ پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ
چاہتا ہے اور کسی کے لیے کم کر دیتا ہے، لمیٹڈ کر دیتا ہے، کسی کے لیے ان لمیٹڈ، کسی کے لیے لمیٹڈ. وہ فریح اور بالحیات دنیا، اور وہ سب خوشیاں مناتے ہیں دنیا کی زندگی پر. ومل حیات الدنیا فی الآخرتی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، سوائے تھوڑا سا سامان. اب بہت ہی خوبصورت ہے یہ پورا کا پورا پیج، ایسا لگ رہا ہے دوبارہ سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولو الالباب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیشن بیان کریں. کیا پھر جو جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے، در حقیقت بے شک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ وہ اندھا ہے. در حقیقت نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، اور نہیں وہ سب توڑتے وہ وعدے جو بندوں سے کیے ہوئے ہیں. والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس کو جوڑے رکھیں، اور وہ سب ڈرتے ہیں ان کے رب سے، اور وہ سب خوف کرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں برے حساب کا. اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں چاہنے کے لیے اللہ کا دیدار. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا من، اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ سب انفاق کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ان کو، چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی. اور وہ سب بدلتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، وہ سب دفاع کرتے ہیں نیکیوں سے برائیوں کا. وہی لوگ، ان کے لیے بہترین انجام گھر ہے، عقبت دار اچھا گھر ہے جنات. اور وہ گھر کون سا ہے؟ جنات. آیت نمبر 23. باغات ہیں، جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، وہ سب داخل ہوں گے اس میں. اور جو نیک ہوگا ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کے جوڑوں میں سے اور ان کی ذریت میں سے، اولادوں میں سے، اور فرشتے وہ سب داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. اور آیت نمبر 24. وہ سب کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا. تو کتنا بہترین ہے، نعمتوں والا ہے انجام، اس گھر کا انجام، اس گھر کا انجام. اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے بعد کہ وہ پختہ ہو چکا، اور وہ سب قطع کرتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑے رکھیں، اور وہ سب فساد کرتے ہیں زمین میں، تو یہی لوگ، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ وہ پھیلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ تنگ کر دیتا ہے. اور وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے ایک چھوٹا سا سامان. بس ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور پھر فائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر صفات بیان کی عقل والوں کی. تو عقل والے کون ہیں؟ کہ سب سے پہلے اللہ کے وعدوں کو وفا کرتے ہیں. دوسرا، وہ بندوں سے جو میثاق کیے ہوئے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو ریلیشن شپس ہیں اور ساری چیزوں میں جو وعدے ہوتے ہیں، میثاق ہوتے ہیں، وہ توڑتے نہیں. تیسری چیز کہ وہ سب اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑیں، لوگوں سے تعلقات اچھے رکھیں. تو وہ لوگوں سے مل کر رہتے ہیں، تعلقات کو اچھا رکھتے ہیں، وہ اس کو جوڑے رکھتے ہیں. تیسرا کہ وہ اپنے رب سے بڑے خشیت رکھنے. اب یہ خشیت ہوگی جبھی تو تعلق اچھے رکھیں گے نا، یہ خشیت ہوگی جبھی تو یہ وعدوں کو نہیں توڑیں گے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم اللہ کے مرضی کے خلاف کچھ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا حساب کتاب بہت برا ہوگا، بہت سخت ہوگا. 5 چیزیں ہو گئیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ اس بات پر صبر کے گھوٹ پی جاتے ہیں کہ ان کو رب کا دیدار چاہیے. وہ لوگوں کے معاملات، وہ لوگوں کو کہ جو معاملات ہے اس میں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے صبر کو پریفر کرتے ہیں. اگر کوئی حق پر بھی ہوتے ہوئے اگر بندہ کیا کر دے، اگر ایک شخص ہے حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر آرگومنٹ کو چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا فرماتے. اور اس سے بہتر اجر کیا ہوگا دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اور آخرت میں اللہ کا دیدار. اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ اللہ کا دیدار اس کو مل جائے. تو اللہ کا دیدار پانے کے لیے وہ صبر کر جاتے ہیں. چھٹی چیز، اتنی ساری بات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نمازیں قائم کریں. ساری انسانیت کو بیان کیا، ہیومینٹی کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تعلقات اچھے کرو. اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ معاملات کس کے ساتھ ہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں،
ساری جو بھی نوع انسانی ہے اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے, اخلاق کے ساتھ رہنا ہے, جو کہ ساری پہلی آیتوں میں بیان کر دیا. وعدوں کو پورا کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں یہ عقل والے. پھر ساتویں چیز کہ وہ اللہ کے رزق میں سے, اللہ نے بتا دیا رزق تمہارا نہیں ہے, کہ میں نے تم کو دیا ہے, اس میں سے چھپ کر اور ظاہر طور پر خرچ کرو. چھپ کر کون سے صدقات کر رہے ہیں خرچ؟ جو نفل صدقے ہیں, جو نفل صدقات ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے, اور ایسے خرچ کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے پر کریڈٹ کھانے والا معاملہ نہ ہو. وہ لوگ ہمیں کریڈٹ کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں نا کہ مجھے اس بات کا کریڈٹ ملے, میں نے یہ کرایا یا میں نے وہ کرایا, میں نے اس چیز کو کیا, تو پھر وہ ان کا آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ جو تین وہ والی حدیث ہے نا کہ وہ معاملہ ریاء الناس کا جو ہوتا ہے, لوگوں کو دکھاوے کا جو ہوتا ہے, اس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر نہیں دیتے. تو چھپ کر صدقات کرو, جو کہ کون سے صدقے ہوتے ہیں, جو کہ نفل صدقے ہیں, تو ان کو چھپ کر کریں. اور جو فرض صدقے ہیں جیسے کہ زکات, کیوں ظاہر طور پر کرنا ہے؟ تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے کہ زکات کو کیا کرنا ہے, ادا کرنا ہے, تو وہ علانیہ طور پر کرو. یہ ساتویں چیز ہو گئی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ, اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ 10 بار برا کریں گے, ہے نا. ہم کیونکہ کیا اس کو 10 سنانے کو جانتے ہیں, ہمارے منہ میں بھی زبان, ہم تو منہ میں زبان رکھتے ہیں غالب. کوئی آخر پوچھے تو مدعا کیا ہے, تو ہم تو اپنی زبان رکھتے ہیں نا, وہ کیوں نہیں کھولیں گے ہم؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی نہیں کرنا کہ تم اس چیز سے رک جاؤ. دیکھیں کوئی کسی سے بہت, اگر گاندھی جی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے, اب وہ تو انہوں نے ہی ہمارا ہی کانسیپٹ چوری کیا ہے, انہوں نے سارا کچھ. تو دیکھیں کیا ہے کہ کوئی انسان اگر ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, اس کے ساتھ برائی کی کریں. اللہ کیا سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم کیا کرو, اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور پھر ایک آیت میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ جب تم ایسا کرنے لگو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارے جانی دشمن ہے وہ تمہارے جگری دوست, یعنی حسن اخلاق سے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں, ورنہ بتنگڑ وبال اور فساد اور مطلب پھر سکون کی زندگی نہیں ہوگی اگر ہم ان معاملات کو نہیں ہینڈل کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو سیئات یعنی برائیوں کو دور کرے بھلائیوں سے. اولئک لہم عقبی الدار, تو ان کے لیے بہترین گھر ہے, اور وہ بہترین گھر کون سا ہے؟ جنت. جنتیں, ناٹ جنت, جنتیں ہیں, ان پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا کہا کہ جو نیک ہوگا تمہارے باپ دادوں میں, تمہاری زوجوں میں اور تمہاری ذریت میں, وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے. یعنی کہ ایک بندہ ہے جو کہ ہائی درجے پر پہنچ گیا. جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں. اگر کوئی بندہ 100ویں درجے پر ہے, 100 درجے پر ہے, اس کے ماں باپ یا اس کی زوجہ یا اس کے گھر والے یا اس کے اہل و عیال یا اس کے اولاد کہاں رہ گئے؟ پہلے درجے پر, پہلے درجے پر رہ گئے. لیکن وہ نیکوکار تھے, نیک تھے نا, جبھی تو جنت میں داخل ہوئے. نیکی ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ ٹھیک ہے ہر انسان کو اپنے والوں میں بیٹھنا, اپنے والوں میں کیا فیل کرتا ہے, کمفرٹ فیل کرتا ہے, سیکیورٹی فیل کرتا ہے, اس کو اچھا فیل ہوتا ہے, سودنگ فیل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, نیچے والے درجوں سے اٹھا کر کیا کر دیں گے, اوپر لے لیں گے. کوئی شخص ہے جو کہ اونچے درجے پر ہے اور اس کی بیوی کا نیچے درجے پر رہ گیا, وہ نیک ہے, مطلب نیک ان دا سینس کہ اس کی بیوی نے بھی نیکی کی اور وہ جنت میں آ گئی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیوی کو کیا کر دیں گے, اونچے درجے پر بلا لیں گے. اسی طرح کوئی والدین ہے اونچے درجے پر, ان کی اولادیں اس اونچے درجے پر نہیں پہنچ پائی, لیکن اپنی نیکی کی سبب کیا ہو جائیں گے, ان کے بھی اسٹینڈرڈس کو ہائی کر دیا جائے گا, ان کو ملا دیا جائے گا. تو ہر مطلب اپنی ایک ایک فیملی جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یونائٹ کر دیں گے, ملا دیں گے, اور فرشتے ہر دروازے سے داخل دروازے جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے, تم پر سلامتی ہو کہ تم نے جو صبر کیا دنیا میں, جو تم صبر کے گھونٹ پیتے رہے, جو مصیبتیں آتی رہی اس پہ صبر کرتے رہے, تو تمہارے رب نے تمہیں نعمتوں والا گھر عطا کر دیا. اور اسی کے برعکس وہ لوگ ہیں جو وعدے توڑتے ہیں پختہ ہونے کے بعد, اور جو قطع رحمی کرتے ہیں, رشتہ داریاں توڑتے ہیں, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو زمین میں فساد پھیلانے کا یہ مطلب نہیں کہ مار توڑ کر دیں, چگلیاں کرنا, غیبتیں کرنا, لوگوں کو ایک دوسرے کے
اختلاف اکسانا، یہ سارے میں کیا ہوتا ہے؟ فساد ہی ہے. اور اس سے بدترین فساد کوئی نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دل میں برائیاں پیدا کر دیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں. اس سے بڑا فساد تو یہ ہے کہ ہم کسی کی چگلی، کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق ہمارے دل میں کیا ہو جائے گی؟ کجی پیدا ہو جائے گی نا، ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی، برائی پیدا ہو جائے گی. تو یہ سب بھی فساد میں آتا ہے. اسی لیے اللہ نے دیکھیں یہاں پر اس کے ہی کانٹیکٹ میں لکھا کہ وہ جوڑتے، وہ توڑتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اور جو رحمت سے دور ہے یعنی وہ جنت سے دور، کیونکہ جنت میں بغیر رحمت سے داخل نہیں ہو سکتے. تو رحمت سے دور یعنی جنت سے دور، یعنی لعنت ہے ان لوگوں پر. ان کا جو گھر ہے وہ بہت برا گھر ہے. اور اللہ جس کے لیے رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق کی تقسیم مختلف رکھی ہوئی ہے. سب کو ایک سا رزق نہیں دیا ہوا ہے، لیکن حسن اخلاق کرنے سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. جب ہم سخاوتیں کرتے ہیں نا، جب لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تو اللہ رزق میں کشادگی کر دیتے ہیں. اور لوگ تو دنیا کی زندگی کو ہی اپنا خوشی کا ٹھکانہ بنا بیٹھے ہیں، اسی کو عیش و آرام کی جگہ بنا لیا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں کوئی خوشی نہیں ہے. جب تم وہاں کی خوشیاں دیکھو گے، یہ خوشیاں تمہیں بے معنی لگیں گی، اور یہ تو صرف ایک متاع ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن أمتك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا في خلقك من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.